नमस्कार, मी पद्माकर कावळे. वृत्तदर्पणच्या टॉक शो लाईव्हमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. पहिल्या भागात आपण चांगला राजकीय प्रवास घडवून आणलेला आहे आणि दुसऱ्या भागात पर्यावरणाचा विषय आपण निवडलेला होता. तर त्यानिमित्तानं इस्लाम धर्माचा संदेश आणि रमजान ईदचं महत्त्व हे सर्व मुस्लिम बांधवांना कळावं म्हणून आपण या ठिकाणी या टॉक शोमध्ये इस्लाम आणि रमजान हा विषय निवडलेला आहे. त्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत मुफ्ती सय्यद अमजद अली शहर काझी आणि समाजसेवक तसेच सोशल असोसिएशनचे व्हाईस प्रेसिडेंट जाहिद अली खान साहब इकबाल. त्यांचं वृत्तदर्पण परिवाराच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. काजी साहब, रमज़ान का संदेशा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन. अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान. सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद. सबसे पहले मैं वृत्तदर्पण इस न्यूज़ चैनल का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस मुबारक पवित्र और मुक़द्दस रमज़ान के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया. यकीनन ये बहुत अच्छा और बेहतरीन तोहफ़ा आपने मुस्लिम समाज के सामने पेश किया है. मैं इसका आभार मानता हूँ. और साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हमारे जाहिद अली ख़ान साहब इकबाल, ये भी इस ताल्लुक़ से आपके इस न्यूज़ चैनल पर आए हैं ताकि आपकी भी हिम्मत अफ़ज़ाई हो, हौसला अफ़ज़ाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप तरक्की करें, सच्चाई को, हकीकत को लोगों के सामने लाएं. बिला तमहीद और बिला ताख़ीर आपने जो सवाल मेरे सामने अर्ज़ किया कि रमज़ान का क्या संदेश है, क्या पैगाम है, रमज़ान का मकसद क्या है, रोज़ों का मकसद क्या है. प्यारे सामईन व नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा में सूरा नंबर 2 में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम में तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो, तुम में खौफ और खशियत पैदा हो, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ. डरना इस माना में है कि हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें अल्लाह और उसके बंदों के हक़ अदा करने हैं. अल्लाह का ये हक़ है कि हम नमाज़ों का अहतमाम करें, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें और उसने जो साहिब निसाब मुसलमान हैं उन पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है वो ज़कात को अदा करें और रोज़ा रखें और अगर इस्तिताअत हो तो हज बैतुल्लाह के लिए जाएं. ये अल्लाह का हक़ है. अल्लाह ने अपने हक़ के साथ साथ अपने बंदों का हक़ भी अपने बंदों पर रखा है. तो हर एक बंदे को चाहिए कि जो मखलूक के और समाज के अलग अलग हिस्सों से, शोबों से जो हम पर फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूक हैं, वो अदा करें. इस्लाम ने हर एक का एक हक़ रखा है. माँ बाप का औलाद पर हक़ है, औलाद का माँ बाप पर हक़ है, एक भाई का दूसरे भाई पर हक़ है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हक़ है, एक मोहल्ले में, एक शहर में, एक देश में, एक मुल्क में बसने वालों का एक दूसरे पर एक हक़ है. इन तमाम हुकूक़ के बारे में इस्लाम ने बयान किया.
ہم اس پر اور مزید آگے گفتگو کریں گے۔ تو اس سے خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان تمام حقوق کو اس لیے ادا کرے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، روزوں کا مقصد یہی ہے کہ بندوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے، ہم نے بہت جگہ مشاہدہ کیا ہے، ہمارے زاہد علی خان صاحب بھی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس تمام چیزوں کا عینی مشاہدہ کیا ہوگا۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، سخت دل کیوں نہ ہو، اور اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ روزے سے رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اس کے سامنے آپ طرح طرح کی غذائیں رکھ دیں، لیکن مجال ہے کسی روزے دار کی کہ وہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اناج کا ایک دانہ بھی کھائے یا پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو بندے کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر میں یہ غلط عمل کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرے اس بدعمالی کو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں، روزے دار کے دل میں یہ صرف خوف ایک مہینہ نہ رہے، یہ خوف پورے سال بھر اس کے دل میں رہے، اور اس طرح سے رہے کہ جس طرح وہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، اپنے جائز خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا، تو ان چیزوں سے بچتا ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح پورے سال بھر وہ برائی سے بچے، وہ چوری چکاری سے بچے، وہ دھوکے سے بچے، مکر و فریب سے بچے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچے، جانی ہو یا مالی ہو، نقصان سے، تکلیف دینے سے بچے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور فریب کرنے سے بچے، وہ ہر ایک کے حق کو ادا کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ چاہے وہ پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، ہر ایک کے حق کو ادا کرے، اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے میں اللہ کا خوف اختیار کرے۔ جس طرح روزے کی حالت میں جائز چیزیں جو عام دنوں میں تھی وہ چیزیں اس پر ممنوع ہو جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح رمضان کے دوسرے مہینوں میں بھی اس میں یہی تربیت پیدا ہو، یہ پرہیزگاری پیدا ہو کہ وہ برے کاموں کو اور غلط راستے کو چھوڑے، برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر آئے۔ اور یہی تو قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس مقدس قرآن پاک کو آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ان تمام لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں، برائی سے نکالیں اور اچھائی کی طرف لے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے مطالبہ رکھا، اور یہی روزوں کا مقصد ہے کہ بندے کے دل میں اچھائی پیدا ہو، وہ برائی سے بچے، غلط کاموں سے بچے، مکر سے بچے، فریب کرنے سے بچے، یہی روزوں کا مقصد ہے۔ خان صاحب، غریبوں کے لیے کیا سندیش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں یا اس کی اسٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں دو پارٹ ہے، جیسا ابھی ہمیں قاضی صاحب نے بتلایا، ایک حقوق اللہ اور اس کا حقوق اللہ کے بعد اس کا ریپرکیشن، اس کا پرتو جو ہے مخلوق پر آنا چاہیے۔ مخلوق بولے تھی پوری سنتان ہے۔ اس کے لیے شاعر کہتا ہے، جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس انداز سے وہ کہتا ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا، یعنی قرآن مجید کا یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ قرآن شریف کا سندیش کیا ہے کہ پوری مخلوق جو ہے وہ ایک کنبہ ہے، خاندان ہے، اور وہ جو خاندان ہے، اب لازمی طور سے جب خاندان ایک ہو گیا، ایک روح اور ایک آتما ایک ہو گئی، تو اب آپ کو بھید بھاؤ کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔
اب آپ نے اس کے ساتھ جو ٹاپک رکھا ہے اسلام اور رمضان، اسلام کا ایک پارٹ رمضان ہے جو ٹریننگ کا مہینہ آپ کو دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سیدھا تعلق بندے سے یہاں جڑ جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان میں جو بھی روزہ رکھے گا، جو نیک کام کرے گا، اس کا جو صلہ ہے اللہ خود دیں گے۔ اور بندے کے دل میں جیسا ابھی قاضی صاحب نے بتایا کہ جو خوف پیدا ہوتا ہے، اب ایک مہینہ جب وہ اس کا پابند ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزوں کا تجربہ آتا ہے وہ دیکھیے آپ۔ یعنی آپ نے جو کہا کہ غریبوں کے کیا سندیش ہے، اب رمضان کے روزے سے اس کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو بھوکے کی قدر ہوتی ہے اس کو، وہ خود کھا کر دوسروں کو دینے کی فکر کرتا ہے۔ پورا رمضان کا مہینہ اگر آپ دیکھیں گے، یعنی اس میں تعلیم یہ ہے رمضان میں کہ تم کتنی بھی غریب سے غریب بھی اگر ہے تو ایک گھٹ پانی سے ہی کسی غریب کو پلا دو، ایک کھجور کا گٹھلی آپ کسی کو کھلا دو۔ یہ رمضان کی ٹریننگ ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو یہ پہنچ جائے۔ اب یہ تو ہوا کہ مسلمان روزہ رکھ رہا ہے تو آپ اس کو ہی کر رہے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ اتنا زیادہ سلوک کرو کہ پوری مخلوق کے آپ کے اس رویے کو دیکھ کے، اس جو ہے آپ جو بیہیویئر کرتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو کے مسلمان تو اصل میں یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو پریکٹیکلی اگر آپ کو دکھانا ہے تو ایک روزدار کی زندگی کو اگر آپ مہینہ بھر اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر کسی نے گالی دیا تو گالی کا جواب نہیں دے گا، کسی نے اگر کچھ برا بولا تو برا کا جواب نہیں، وہ بولے گا نہیں میں روزے سے ہوں۔ ایک پولیس انسپیکٹر نے بڑی اچھی بات بتایا کہ کاش یہ جو رمضان کا مہینہ ہے پورا سال اگر رہے تو ہمارا کام ہی بند ہو جائے، ہمارے کو زیادہ کام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی اتنا زیادہ اس میں بندشی اور اتنی پابندی آ جاتی ہے کہ مسلمان اس کی پوری پابندی کرتا ہے، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، غریب کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا خیال رکھتا ہے، اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے جو جاتی ہے تو وطن کا وفادار ہو جاتا ہے۔ آپ کو پورے 60 سال کی اگر ہسٹری اگر آپ نکالیں گے تو مسلمان اس ملک کا اتنا وفادار شہری ہے کہ آپ کو کسی اسکینڈل میں وہ نہیں ملے گا۔ پارلیمنٹ کا سیکریٹ ہو کہ ملٹری کا سیکریٹ ہو کہ دنیا کی کوئی سیکریٹ ہو، اس کو خدا کا خوف ہے، اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وطن کے لیے جان دے دو۔ اب جب یہ مخلوق کے لیے جان دیتا ہے، وطن کے لیے جان دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر وہ چل رہا ہے۔ اب کچھ غلطیاں جو آپ کو دکھ کر آتی ہے تو وہ اس کی وجہ وہ نہیں ہے، اس کو تعلیم نہیں ہوئے، اس کو بیہیویئر ویسا نہیں ملا، یا اس کو ریئیکٹ ہوا کہیں نہ کہیں، اس کے ساتھ جو ہے مس بیہیویئر ہوا، اس کے لحاظ سے وہ ریئیکٹ ہوا ہے۔ تو مسلمان جو ہے مخلوق کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور ابھی آپ کے تفصیلات میں ہمارے قاضی صاحب بتائیں گے کہ یہ تو روزے کے روز کھلانا پلانا یہ ہے، کپڑے دینا لینا ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر فطرہ ہے۔ یہ جو فطر، یہ تمام چیزیں جو دی گئی ہے کمپلسری ہے، یعنی آپ اس کو ایوائڈ کر ہی نہیں سکتے۔ اور کس کے لیے ہے؟ یہ پوری مخلوق کے لیے ہے۔ اور یہی ایک تہوار نہیں، جب آپ کا کبھی ٹاپک نکلیں گا تو ہر مہینے جو بھی اسلام کے تہوار آتے ہیں وہ مخلوق کے دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا بتاتی ہے معلوم ہے؟ دست طلب جہاں میں عیبوں کا عیب ہے۔ یہ دست جو ہے، مانگنے والا جو ہاتھ ہے، دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے۔ دست طلب جہاں میں عیبوں کا عیب ہے، جس دست میں طلب نہ ہو وہ دست غیب ہے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم مانگنے والے نہیں بنو گے، دینے والے بنو گے، تو تمہارے کو غیب سے ایسی مدد ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات کا معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی غلط فہمیاں بڑھی ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے، میرے پاس ابھی میں اپنی دکان کے اوپر تقریباً ہر زبان کا یہ اردو، مراٹھی، انگلش، ہندی کے ترجمے کے قرآن شریف رکھتا ہوں۔ جو بھی گراہک آتے ہیں یہ پوچھتے ہیں تو ان کو ہم دیتا ہوں۔ میں آپ کو، آپ آئیں گے تو میں آپ کو نوٹڈ 3000 سے زیادہ میں نے ابھی یہ 2 سال میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن شریف دیا ہے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ تو مسلمان کی کتاب نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے لیے ہے،
یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اس نے پوری مخلوق کے لیے دیا ہے، اور آپ نے اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو اگر قرآن شریف پڑھا جائے ہر آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ کسی جو آپ کو لینگویج میں قرآن شریف چاہیے وہ ہم آپ کو پریزنٹ دیں گے، اور ہم دکان پہ بھی جو دیتے ہیں پریزنٹ دیتے ہیں، اور اس کا تاثر، اس کا ریئیکشن بہت ہی اچھا ہمیں مل رہا ہے، چونکہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ ہم نے کمیونزم پڑھا، سوشلزم پڑھا، ہر ازم پڑھا، نہیں پڑھا تو اسلامزم ہی نہیں پڑھا، جبکہ پوری دنیا کی اتنی آبادی اسلام کو قبول کر کے قریب آئی ہوئی ہے، اور آج بھی جو ہے مسلسل اسلام قبول کر رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک اچھا سلوک، اچھا بیہیویئر مخلوق کے ساتھ۔ ابھی اگر ہمارے پاس دستر بچھا ہوا رہیں گا، دکان میں رہو، گھر میں رہو، کہیں بھی رہو، کوئی بھی مخلوق ہماری آئے گی تو ہم ہاتھ میں بٹھا کے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام نے بھید بھاؤ بتایا ہی نہیں ہے۔ دکان میں جتنا گراہک آتا ہے، ہم کم سے کم دوسری چیز اگر نہیں کھا سکتے تو ان کو کھجور آفر کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان پر احسان کر رہے، یا اس لیے نہیں کہ دکھاوا ہے، اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے کہ ہم نے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، اور اسلام کی دعوت سے جو ہے مخلوق کے ساتھ قریب جانا اور اچھا برتاؤ کرنا، یہ آپ کو اسلامی جیسی تعلیمات ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عملی طور سے پریکٹیکلی ہم کو کر کے دکھایا ہے، اور ہم جو ہے ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ہم تو یعنی ان کا وہ جو معیار ہے اتنا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جتنی مخلوق ہے جو آج ترس رہی سچائی کے لیے، اچھائی کے لیے، اس کو ہم قریب کر کے یہ تمام باتیں بتائیں۔ قاضی صاحب، سماج کے لیے اسلام کا کیا سندیش ہے؟ ابھی جو حاجی صاحب نے بات کہی، میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ غریبوں کے لیے اسلام میں کیا پیغام ہے، اور غریبوں کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے اندر جو احادیث اور آیتیں وارد ہوئی ہیں وہ نہایت قابل غور ہیں۔ ابھی بڑے متعدد عنوانات پر حاجی صاحب نے بات کی، میں مخصوص اس بات پر، اس ٹاپک پر آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام وافش السلام، بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ یعنی آپ یہ مت دیکھو کہ سامنے والا کون ہے، اگر جو بھی آپ کو ملتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، آپ انہیں کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، یعنی انہیں سلامتی کی دعا دو۔ جس طرح ہمارے پاس گریٹنگس ہوتی ہیں، جس طرح آنے والے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ نمسکار کرتے ہیں اور انگریزی تہذیب کے مطابق ہیلو ہائی کرتے ہیں، اسلام نے سکھایا ہے کہ جب جیسے ہی آپ ملاقات کریں تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ہر ملنے والے کو ہم سلام کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ محفوظ رہیں زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو یہ اسلام نے ہر ایک کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ اور آپ غور کریں غریبوں کے تعلق سے بالخصوص، میں رمضان کے پس منظر میں ہی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں، کثرت کے ساتھ وارد ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یہ معمول ہوتا کہ جو ہی رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں ہر ایک مانگنے والے کو عطا کرتے، لیکن جو ہی رمضان آ جاتا آپ ہر مانگنے والے کو عطا کرتے اور کثرت کے ساتھ عطا کرتے، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ تو صحابہ نے خود اس بات کو کوٹ کیا کہ رمضان میں بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ غریبوں کے تعلق سے اور زیادہ آپ توجہ فرماتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں اہتمام کے طور پر بالخصوص رمضان میں یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی آپ کا خادم ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ کا ورکر ہو جو آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے میں، جو یہ روزوں کا مقدس مہینہ ہے، اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنے ملازم کے
बोझ में कुछ हल्का करता है, यानी रोज़ाना आम महीनों में जितना उस पर बार डालता है, बोझ डालता है, काम देता है, रमज़ान के महीने में अगर वो कुछ काम उससे कम कर देता है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस अमल के सबब कि उसने अपने नौकर के काम में कमी कर दी, उसका बोझ हल्का कर दिया, अल्लाह ताला उस शख्स के, उस मालिक के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये एक ऐसी अजीम तालीम है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। और बिलखुसूस आप देखें कि इस्लाम के महीने में और इस्लाम के तालीमात में और रमज़ान के महीने में ये बारहा सिखाया गया और फरमाया कि कोई अगर किसी रोज़ेदार को खाना खिलाता है या फिर उसे इफ्तार कराता है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाते हैं और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये एक खुसूसी एहतमाम, एक तरबियत का, एक तालीम का महीना हमें दिया गया कि जिसमें बिलखुसूस गरीबों की तरफ तवज्जो करने के ताल्लुक़ से बताया गया। मज़ीद आगे और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब जो आपने मुझसे सवाल किया कि इस्लाम समाज के लिए क्या संदेश देता है, इस्लाम समाज के लिए क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपके बारगाह में ये बात गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आपको हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, हर एक एतबार से रहनुमाई करता है, गाइड करता है। इस्लाम सिर्फ मस्जिद में बैठकर ज़िक्र करने का या सिर्फ मस्जिद में बैठकर इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात देता है, एक जीने का ढंग सिखाता है, एक जीने का तरीक़ा सिखाता है कि इंसान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने अतराफ़ जो उसके लोग बसने वाले, रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हमें किस तरह मोहब्बत के साथ और भाईचारगी के साथ सलूक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, वालिदैन के लिए हुक्म दिया गया कि अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर से फरमाया कि किसी वालिद ने अपने बच्चे को अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत और अदब सिखाने से बढ़कर कोई और तोहफ़ा नहीं दिया। यानी कोई वालिदैन अपने बच्चे को अच्छी तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, तो इससे बढ़कर कोई और तोहफ़ा नहीं है। ये वालिदैन को बताया गया और बच्चों को सिखाया गया कि माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। हत्ता कि फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी शख्स के माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं और कोई शख्स अपने बूढ़े माँ बाप को पाले, यानी उनके बुढ़ापे को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हक़दार न बन जाए, जन्नत न हासिल कर ले, ऐसा शख्स नामुराद हो। यानी ये इतना अजीम तोहफ़ा है वालिदैन की शक्ल में कि बुढ़ापे को पाने के बाद उनकी खिदमत करके अगर जन्नत न हासिल कर सका, इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। तो ये तरगीब दिलाई गई, उभारा गया और पड़ोसी के बारे में बयान किया गया। बिलखुसूस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पड़ोसियों के ताल्लुक़ से इतनी दफ़ा वसीयत फरमाई, इतनी दफ़ा तलक़ीन और ताकीद फरमाई कि आपने फरमाया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अल्लाह ताला पड़ोसी को प्रॉपर्टी में हक़ दे दे, यानी पड़ोसी हमारी विरासत में, हमारी जायदाद में, हमारी प्रॉपर्टी में वारिस न बन जाए। तो इस कदर पड़ोसी के ताल्लुक़ से ताकीद की गई। औरतों को हुक्म दिया गया कि अगर कोई पड़ोसन है और कोई पड़ोसन औरत है, वो अगर रंग रूप में, माल और दौलत में अगर कम है तो फरमाया किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि उस पड़ोसन जो रंग रूप के एतबार से या माल और दौलत की हिसाब से अगर कमज़ोर भी हो तो उसे छोटा समझना, हक़ीर समझना, कमतर समझना, फरमाया किसी के लिए इजाज़त नहीं। तो ये हुकूक इस्लाम ने दिए हैं और ये इस्लाम ने तालीमात दी हैं, इस्लाम ने सिखाया है कि किस तरह जिया जाए, जीने का तरीक़ा सिखाया। आप अगर गौर करें कि इस्लाम के तालीमात में बारहा इस बात पर तवज्जो दिलाई गई, ध्यान दिलाया गया कि जिस कदर अमन क़ायम रहेगा, जिस तरह भाईचारगी, इत्तेहाद क़ायम रहेगा, उसी वक्त मुल्क तरक्की कर सकता है। और ये इस्लाम की तालीमात है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। आता आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊया।
सावधान सावधान, गौप्यस्फोट होणार, प्रचंड गौप्यस्फोट होणार. सोलापूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत एक नव्या दमाचा, शक्तिशाली, कोणत्याही राजकारणाचा स्पर्श नसलेला पक्ष स्थापन होत आहे. जो पक्ष पाण्यातील बुडबुड्यांप्रमाणे नुसती आश्वासनं देणारा नसेल. जो पक्ष आपल्या स्मार्ट सोलापूरचं स्वप्न खऱ्या अर्थानं साकार करणारा असेल. ज्या पक्षाचा निवडून येणारा प्रत्येक नगरसेवक आपल्यातलाच असेल, पण बुद्धिमान, जाणकार असेल, भ्रष्टाचाराला मुळापासून उखडून टाकणारा असेल. अशा या अफलातून पक्षाची क्रांतिकारक घोषणा करणार आहेत आपल्याला सुपरिचित असलेले सर्वमान्य नेते. ही घोषणा कधी आणि कुठं करणार? कोण आहे हा सर्वमान्य नेता? या प्रश्नांची उत्तरं देणारा खास कार्यक्रम वृत्त दर्पणचा टॉक शो लाईव्ह, मंगळवार दिनांक 5 जुलै 2016 रोजी रात्री 10 वाजता. हा एपिसोड पाहण्यास बिलकुल विसरू नका. पुन्हा संधी मिळणार नाही. म्हणूनच मंगळवारी रात्री 10 वाजता आपल्या टीव्हीवरून फक्त वृत्त दर्पण ऑन करा. इन भीमारिद्धी चॅनल क्रमांक 121 अर्थात 1-1, डेन नेटवर्क चॅनल क्रमांक 180 अर्थात 180, तर सिटी नेटवर्क चॅनल क्रमांक 1238 अर्थात 1238. वृत्त दर्पणचा टॉक शो लाईव्ह, दिलाची धडकन वाढवणारा शो. प्रत्येकाला टीव्ही समोर खिळवून ठेवण्यासाठी, भल्या भल्यांना फाडून खाण्यासाठी येत आहेत लोकमतचे संपादक राजा माने, दैनिक सुराज्यचे संपादक राकेश टोळे आणि इतर तज्ज्ञ मंडळी. वृत्त दर्पणच्या टॉक शो लाईव्हमध्ये शुक्रवार दिनांक 1 जुलैपासून दररोज रात्री 10 वाजता भीमारिद्धी नेटवर्क चॅनल क्रमांक 121, डेन नेटवर्कच्या चॅनल क्रमांक 180 वर, तर सिटी नेटवर्कच्या चॅनल क्रमांक 1238 वर. आता रस्ते सुनसान होणार, सर्वांचे डोळे टीव्हीकडे लागणार. वृत्त दर्पणचा टॉक शो लाईव्ह, दर्शकाच्या थेट मनाला भिडणारा अफलातून स्ट्रेट ड्राईव्ह. छोट्याशा ब्रेकनंतर टॉक शो लाईव्हमध्ये आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत. आता काजी साहेब आपल्याशी संवाद करतील. हम अभी कुछ देर पहले अर्ज़ कर रहे थे, इस ताल्लुक़ से और सुन रहे थे कि इस्लाम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अमन और सलामती का पैगाम देता है. एक हदीस पाक है कि जिसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में से रिवायत किया. बड़ी प्यारी हदीस है, आप गौर से सुनिएगा. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही. सच्चा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें. यानी हमारी ज़ुबान की वजह से, हमारी बातों की वजह से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे और हमारे हाथों की वजह से किसी और को नुकसान न पहुँचे. ये इस्लाम का मानवता के लिए संदेश है. और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलखुसूस आपने एक दफ़ा, सही बुखारी की ये रिवायत है, एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुज़र रहा था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे. उस गैर मुस्लिम भाई का जब जनाजा मैयत निकली तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए. अदब के साथ आप खड़े हो गए. जो ही आप खड़े हुए, जो अतराफ़ से सहाबा बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जिस शख्स के लिए आप खड़े हुए हैं, जिसका जनाजा जा रहा है, ये मुसलमान नहीं था, ये मुसलमान नहीं है, आप इसके लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? तो जो जवाब मोहसिन इंसानियत ने, रहमतुल लिल आलमीन ने इनायत फरमाया, वो आपकी तवज्जों का तालिब है.
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مسلمان نہیں لیکن کیا انسان بھی نہیں ہے؟ انسان تو ہے نا. تو ایک ایسی تعلیم آپ نے دی کہ غیر مسلم بھائی کا بھی اگر جنازہ گزر رہا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے ادب سے اس کی تعظیم کے لیے. اور صحابہ نے جب پوچھا آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے. تو یہ تعلیمات اسلام نے دی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، خلوص کا، اتحاد کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنا، یہی اسلام کی تعلیمات ہے اور یہی سچا اسلام ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا. اگر ہم آپ کی اس مہک بھری اور اس گلوں والے زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جو گلشن کی طرح مہک رہی ہوتی ہے، آپ کی زندگی کو اگر ٹٹولیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے. یہ مشہور واقعات ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مختصر اور بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے. میں مختصر عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرا کرتے تھے تو جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے اور مخالف تھے اسلام کے، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جہاں سے پیغمبر کا گزر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور جب آپ گزرتے تو اوپر سے کچرا پھینکا کرتے تھے. اور ایک غیر مسلم بوڑھی خاتون تھی جو ہمیشہ یہ کام کرتی، کانٹے بچھاتی، اور جب وہ حضور اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اوپر سے کچرا پھینک دیتی. روزانہ اس کا یہ معمول ہوتا. کسی دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو جب وہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اوپر سے کچرا نہیں پھینکا گیا؟ تو صحابہ نے جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت بیمار تھی. جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ فوراً اس کے گھر گئے اور جا کر اس کا حال چال پوچھا، اس کی کیفیت لی، اس کی عیادت کی، اس کی تیمہ برداری کی اور جا کر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. جب اس عورت نے یہ ماجرا دیکھا کہ میں جس پر روزانہ کچرا پھینکتی ہوں، جس کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہوں، اس کے اخلاق و کردار کا یہ عالم ہے کہ میں جب بیمار پڑتی ہوں تو میری تیمہ داری کے لیے آتا ہے، میرے رشتہ دار مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، میرے عزیز و اقارب مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، کسی کو میری پرواہ نہیں. لیکن جس کی میں دشمن ہوں اور جس کو میں ہمیشہ تکلیف دیتی ہوں، یہ اس قدر بہترین اخلاق کے مالک ہیں کہ میرے بیمار ہونے پر یہ میری عیادت کے لیے آئے. جیسے اس بوڑھی خاتون نے یہ اخلاق دیکھے، یہ کردار دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کے پیکر ہیں، اس نے فوراً یہ بات تسلیم کی اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اور اسلام قبول کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے پیغمبر نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اور بارہا یہ مکالمہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ وہ پوچھتے کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل اچھے اخلاق ہے، بہترین عمل اچھا کردار ہے. آپ کی زبان سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ اسلام ہے. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، جس کی گفتگو بات چیت نرم ہو اور دوسروں کا دل نہ دکھائے اور محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رہے. یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مادھیم سے ساری مانوتا کو سندیش دیا. خان صاحب، اسلام اور ایجوکیشن، اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی، پہلے ابھی قاضی صاحب نے جو وضاحت کی ہے جو اخلاق اور کردار کی، اس پر ایک شعر بول کر میں اپنی بات کو آگے کہتا ہوں. اسی بات کو، اس اخلاق حسنہ کو شاعر نے کس طریقے سے پیش کیا ہے. وہ برائی میں رہے میرا برا ہونے تک، وہ برائی میں رہے میرا برا ہونے تک، میں بھلائی میں رہوں گا ان کا بھلا ہونے تک. یہ اعلیٰ کردار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا، اور امت مسلمہ جب ان اخلاق کو لے کر چلتی ہے تو پھر اس کا پورے پرتو پوری مخلوق پر بہت اچھا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ تعلیم کا اسلام میں کیا ہے۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ غزوات میں کچھ قیدی پکڑے گئے، وہ علم جانتے تھے، تو آپ نے ان کو قید میں جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کی سزا کیا دی ان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہے یہاں پر، ان کو تو وہ علم سکھاؤ، یعنی علم کی اہمیت کو اتنا زیادہ بتایا گیا۔ ویسا تو فرض کیے گیا ہے علم جو ہے یعنی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، چاہے پھر وہ جہاں تک کہ بھی آپ کو جانا پڑے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کی ہی وجہ ہے، قرآن جو ہے پوری ہدایت کا ذریعہ ہے کہ انسان کی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے جتنا علم، جتنی تعلیم ہے، وہ قرآن شریف میں آپ کو رہبری کرنے کے لیے کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طریقے سے کر دکھایا ہے۔ تو علم کے بغیر تو اچھی زندگی بن ہی نہیں سکتی ہے، ورنہ اگر کردار کی اس کے ساتھ تربیت اگر نہ ہو، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اگر اس کی تربیت نہ ہو، تو پھر وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے بھی شاعر بڑی اچھی بات کرتا ہے، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی۔ آج جو ہم تعلیم کی طرف غور کر رہے ہیں نا، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو پلٹا تو نادان ہی رہا۔ نے ڈگری تو لیا لیکن سلاٹر ہاؤس کھول دیا، ڈگری تو لیا لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے نقصان کا پہلو اس کے ساتھ میں ہے۔ تو ڈگری اصل نہیں ہے، یہ تعلیم کی جو ڈگری ہے یہ اصل، یہ تعلیم کے ساتھ وہ تربیت ہونا چاہیے جو محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی ہے۔ اب یہ ہم پر بھی لازم آتا ہے کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم کی تربیت دی ہے اس کو ہم دوسروں تک کے پہنچائیں، اور جب فرض کر دیا گیا ہے تو اس کو تعلیم کو لینا بھی ہے اور عملی طریقے سے پیش بھی کرنا ہے، اور جب تک عملی طریقے سے پیش نہیں کریں گے تو لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اب اس کی مثال آپ اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے، 1400 سال سے حکومتیں آئی ہے، بادشاہتیں آئی ہے، سب آئی ہے، لیکن اس کردار کو لے کر چلنے والا بھی ایک بہت بڑا مشن ہے جو خاص طور سے اپنے ایشیا میں چلتا ہے، اور جس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے عمل سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کے پریکٹیکل بیہیویئر سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں صوفی کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ آپ کی سمجھنے کے لیے جس کو بولیں گے سنت جو ہوتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں سب مخلوق برابر ہوتی ہے۔ جو تعلیم کا ان کا جو طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، وہ پریکٹیکلی اپنے عمل میں لا کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، دینے والے بنتے ہیں، محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ اور یہ پورے اپنے ایشیا کھنڈ کے اندر یہ جو صوفی مومنٹ ہے جس کو تصوف کی تعلیم بولتے ہیں، ایک طریقت کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بالکل پریکٹیکل طور سے جو پیش کرتے ہیں اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور وہاں کہیں اختلاف نہیں ہے، وہاں کہیں جھگڑا نہیں ہے، وہاں تو صرف مخلوق سے محبت ہی محبت ہے، اور ایسا عمل ہے کہ پڑوسی بھی خوش ہے، گاؤں والا بھی خوش ہے، خدمت کرنے والا بھی خوش ہے، ہر ایک کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی عملی تعلیم کا نمونہ جو پیش کر رہے ہیں، یہ ایک مومنٹ ہے جس کو ہم تصوف کی تعلیم بولتے ہیں۔ بادشاہت اور خلافت ایک اپنی جگہ پر، وہ اس کی ہسٹری آپ کو ملتی ہے پڑھنے کو، ہر جگہ ملتی ہے، تاریخ میں بھی ملے گی، پیپرز میں بھی ملے گی، سب ملے گی۔ لیکن یہ جو خاموش مومنٹ ہے، یہ جو سائلنٹ مومنٹ ہے، جو مخلوق کے اندر جا کر جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، دینے والا بن رہا ہے، مانگنے والا نہیں بن رہا ہے، تو یہ پریکٹیکلی تعلیم آپ کو اس مومنٹ میں بہت اچھی ملے گی آپ کو۔ ایجوکیشن کے مادھیم سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایجوکیشن کے تعلق سے اسلام کا کیا ماننا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اپنے بندوں پر نازل فرمایا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے مادھیم سے، آپ ایک بات غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بندوں سے یعنی ہم سے بات کرنی چاہی تو اس نے قرآن اتارا، ہم کو سندیش دینے چاہے، ہم کو پیغامات دینے چاہے تو اس نے قرآن پاک کو ہم پر نازل کیا۔ تو تمام سندیشوں میں، پیغامات میں سے
سب سے جو اہم پیغام تھا وہ یقیناً اللہ نے سب سے پہلے دیا ہوگا. یعنی سمجھیں کہ ہم اگر کسی کو کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، سندیش پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم جب اس سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہم تمام ہمارے پیغامات میں سے سب سے جو اہم ہوگا ہم پہلے وہ بات کریں گے، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے. تو قرآن نے تمام روح انسانی پر تمام مانوتا سے جب سب سے پہلی بات کی، سب سے پہلا شبد جو کہا اقرا، یعنی سب سے پہلی ورس، سب سے پہلی آیت جو قرآن کی اتری ہے وہ اقرا ہے. اقرا کے معنی تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. گویا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ سبھی انسانوں کو بتایا گیا کہ اقرا یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنے پر سب سے پہلے توجہ دلائی گئی، ایجوکیشن پر سب سے پہلے توجہ دلائی گئی، علم کے حصول کے لیے سب سے پہلے توجہ دلائی گئی. اسلام کا سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا سندیش جو مانوتا کے لیے آیا، کہا اقرا، پڑھیے، یعنی علم حاصل کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے. اور قرآن میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اصرار کیا، بار بار اس بات کو دہرایا اور فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اور ان سے پوچھئے میرے بندوں سے، کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ دونوں سمان ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھا لکھا طبقہ اور ان پڑھ طبقہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب. اور بے شک ان مثالوں سے، ان نصیحتوں سے، ان ایگزامپل سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، صاحب فہم ہیں، دانش مند ہیں. وہی لوگ ان تمام مثالوں سے اور ایگزامپل سے نصیحت اخذ کرتے ہیں. اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر ایک کو علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا کم از کم اس کی ضرورت کے مطابق ہر ایک پر فرض کفایہ ہے، لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے. تو یہ اسلام نے جو سب سے پہلا پیغام دیا ہے وہ ایجوکیشن کا دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب تک کا ایسا دور تھا جہاں ایجوکیشن سے ہم دور تھے، اور اسے آپ ایک طرح کی سیاست سمجھیں، راجکارن سمجھیں، یا اپنا ایک مفاد سمجھیں کہ ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ترغیب نہیں دلائی گئی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سماج میں بھی اور دوسرے سماجوں میں بھی ایجوکیشن کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. آج کا یوتھ، آج کا نوجوان پڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کو سستا کرے. آج ہائر ایجوکیشن کے لیے اتنی فیس اور ڈونیشن مانگی جا رہی ہے کہ جو غریب کے لیے ناممکن ہے. آج بچے میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، الگ الگ شعبوں میں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریشانی ہے ایجوکیشن سسٹم کی کہ آج ہائر ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی. تو حکومت سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان غریب بچوں کے تعلیمی مستقبل کا بھی خیال کریں اور اس ملک کی ترقی کا خیال کریں. جب اس ملک کا یوتھ، اس ملک کا نوجوان کسی بھی سماج کا ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ، عیسائی ہو، ذات پات دھرم کی کوئی قید نہیں ہے، اس دیش کا واسی، اس دیش کا نوجوان پڑھنا چاہتا ہے. اور اتنی مہنگی تعلیم آج ہو چکی ہے کہ مڈل کلاس اور غریب جو ورگ ہے وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سستا کرے ان تعلیم کو، اس لیے کہ ان بچوں کا مستقبل اگر بنے گا یقیناً ملک کا مستقبل بنے گا. اگر یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً ملک ترقی کرے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اسلام نے یہی بات 1400 سال سے لے کر آج تک یہی پیغام دیا، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ اس تعلیم کے، ایجوکیشن کے پیغام کی طرف توجہ دے کر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے کر انہیں علم کے زیور سے آراستہ کریں. قاضی صاحب، صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر ایک قسم کی جسے ہم کہیں گے جس کا نام ہی صدقہ ہے. اسے زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے سے متعلق ہے.
دار روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں ان سے جو کمیاں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی بھرپائی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اور روزوں کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا زکوٰۃ صومیکم، یہ صدقہ فطر تمہارے روزوں کی زکوٰۃ ہے، یعنی تمہارے روزوں کو پاک کرنے والی ہے۔ صحیح۔ تو اسلام نے یہ پیغام دیا کہ رمضان کے مہینے میں جو آپ سے غفلت ہو گئی، جو آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، یعنی جیسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے، آپ نہیں رکھ سکے، تو اس کی بھرپائی کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ جس کے پاس اپنی حاجت اصلی سے بڑھ کر مال ہو، ایسے نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر اگر سونا چاندی نہیں ہے تو کم از کم 52.5 تولے چاندی کے مطابق اتنی رقم اگر ہو، ایسے شخص پر کہ جس پر 1 سال گزرے، ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جس کسی کے پاس اپنی حاجت اصلی یعنی کھانے پینے اور سکون سے اور گھر والوں کے کھانے پینے سے ہٹ کر حاجت اصلی سے زائد پیسہ ہو، اور اتنا پیسہ ہو کہ وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو، تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے بوڑھے اور بچے پر واجب ہے، اور گھر کا ذمہ دار ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے۔ اب صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ جو کھانے کی چیزیں تھیں، مثال کے طور پر کھجور ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، تو یہ جیسے ہی عید کے دن طلوع صادق ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر، کہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے پاس حاجت اصلی سے زیادہ اگر مال ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اب ہمارے ہندوستان کے ماحول کے مطابق اگر میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ عام مسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آدھا سا گیہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر اس پیمانے کو ہم ہندوستان کے وزن کے حساب سے دیکھیں تو اس میں قدر اختلاف ہے۔ کچھ بعضوں نے کہا کہ 2 کلو گیہوں، بعضوں نے کہا 2.5 کلو، بعضوں نے کہا 3 کلو، اختلاف ہے، لیکن معتبر قول ہے 2 کلو 50 گرام، یعنی قریب 2 کلو۔ اس کی رقم دیکھیے غالباً 40 سے 50 روپے ہوتی ہے۔ آپ 2 کلو گیہوں بھی بطور صدقہ فطر غریب کو دے سکتے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو اس گور غریب کو جو پریشان حال ہے اور بھوکا ہے، ایسے شخص کو 2 کلو گیہوں ہر ایک پر ہیڈ، گھر کے ہر ایک فرد کی طرف سے، اگر 5 افراد ہو تو اس کا آپ حساب 10 کلو پکڑ لیں، تو اس طرح سے ہو جائے گا 10 کلو گیہوں۔ اور گیہوں دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کی مقدار میں رقم دے دیں، آج کے زمانے کے حساب سے 2 کلو کی کچھ 40 یا 50 روپے بنتے ہیں، تو پر ہیڈ ایک آدمی کے آپ 40 سے 50 پکڑ لیں، تو یہ ہر ایک فرد کی طرف سے غریب اور ضرورت مند شخص کو عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ دیا جاتا ہے، یہ دھرم دان جسے ہم کہیں گے، یہ کیا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے، صحابہ نے بھی عرض کیا کہ عید کے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی صحابہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ تو عید کے دن یہ احادیث میں وارد ہے کہ طلوع صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن صحابہ سے یہ بھی ہمیں تعامل ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی صحابہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے، تو یہ بھی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس دن صدقہ فطر کیوں رکھا گیا؟ اب یہ سوال بڑا غور طلب ہے۔ دیکھیے، عید خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے کہ جس عید کے دن ہر ایک خوش ہوتا ہے، اور طرح طرح کی غذائیں بنائی جاتی ہیں، گھروں میں شیرخرمے بنائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں ایسی ایسی نعمتیں بنائی جاتی ہے کہ جو پورے سال عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی۔ مڈل کلاس کا بھی جو طبقہ ہے وہ بڑے اس میں خرچ کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی جو بچے ہوتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، اسلام کی نگاہ میں دونوں سمان ہیں۔ تو امیر کا بچہ بڑی خوشی کے ساتھ عید منائے اور غریب کا بچہ پریشان ہو، کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہ ہو، اسلام کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسلام نے اس لیے خاص طور سے عید کے مناسبت سے یہ صدقہ فطر رکھا کہ ہم اپنے اپنے گھر کے لوگوں کے
हिसाब से हर एक आदमी की तरफ से पकड़ लें तो 40 या 50 रुपये एक आदमी के हिसाब से इतनी रकम हम अदा करें, और इतनी रकम गरीबों को जब देंगे तो यकीनन उन्हें कम से कम ईद के दिन वो मांगने से महफूज होंगे, यानी उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं आएगी। वो अपने घर में रहकर इत्मीनान से खाएंगे, इत्मीनान से पिएंगे और इत्मीनान से वो खुशी मनाते हुए ईद मनाएंगे। ये सदक़े फ़ितर के पीछे एक पैगाम है कि ईद की खुशियाँ सिर्फ़ अमीर के लिए ना हो बल्कि गरीब के लिए भी हो। और इस दिन ख़ास तौर से ये हुक्म दिया गया कि हम ये सदक़े फ़ितर अपना अदा करें। ईद से पहले 1-2 दिन पहले भी इसे अदा किया जा सकता है। तो ये हमें ये भी संदेश मिलता है कि ख़ास तौर से इस्लाम ने गरीबों के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करें, कभी और मौका मिला हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखिए हर एक एतबार से ध्यान दिया गया कि गरीबों की तरफ तवज्जो बारहा दिलाएगी, और सदक़े फ़ितर भी यही है कि सदक़ा करना यानी धर्म दान करना। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम संदेश देता है, और सदक़े फ़ितर के बारे में ख़ास कर हर एक पर ये लाजिम है कि वो अपने घर के हर एक फ़र्द की जानिब से सदक़े फ़ितर अदा करे। ये गरीबों का हक़ है, ये इस्लाम की तालीमात है। और आप देखें इतना बड़ा अल्लाह का करम कि अगर हमारी कुछ कोताहियाँ गफलतें रोज़े में हो जाती हैं तो उसकी भरपाई के लिए अगर हम किसी को सदक़े फ़ितर देते हैं तो अल्लाह ताला उस सदक़े फ़ितर के बदले हमारी उस कोताही को माफ़ कर देता है और हमारे रोज़ों को कबूल फरमा देता है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो इस्लाम सदक़े फ़ितर की शक्ल में देता है। धन्यवाद। आज मुफ्ती सय्यद अमजद अली शहर काझी आणि जाहिद अली खान साहब इक्बाल हे दोघेही वृत्तदर्पणच्या स्टुडिओमध्ये टॉक शो लाईव्ह या कार्यक्रमात सहभागी झाले। त्यांनी इस्लाम आणि रमजान या दोन्हींचं महत्त्व विशद केलं, त्याबद्दल वृत्तदर्पण परिवाराच्या वतीनं आम्ही आभारी आहोत। त्याचप्रमाणे सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। शुक्रिया।